अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कड़ी धूप में पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करता था। एक फूल सी बच्ची रोजाना मेरे पास आती और ठंडा शरबत खाने के साथ दे जाती। कहती, अब्बा अपना ख्याल रखना। हालांकि मैं 30 साल का कंवारा मर्द था। एक दिन दोस्त ने मजाक में उस बच्ची को मेरी नजायज औलाद बोला। मुझे बुरा लगा तो मैं बच्ची का पीछा करता उसके घर तक गया, मगर अंदर कदम रखते ही मेरे होश उड़ गए। उस पेट्रोल पंप पर जॉब करते हुए आज मुझे पूरे 15 दिन हो चुके थे। ये नौकरी बिल्कुल मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं थी। ये सच था कि मैं शदीद मेहनत करने का आदी हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद कड़ी धूप में खड़े होकर ये नौकरी करना और उसके बाद पेट्रोल पंप के मालिक की जली कटी बातें सुनना, इस चीज ने मुझे जल्द ही इस नौकरी से कुता जाने पर मजबूर कर दिया था। अगर इन 15 दिनों में कोई चीज मेरे लिए दिलचस्पी का बायस बनी थी तो वो 5 साल बच्ची थी जो हर रोज सड़क के करीबी पार्क में खेलती। पहले पहल तो मैंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये तकरीबन 5वां दिन था जब मैं मुसलसल इस बात पर तवज्जो दे रहा था कि वो बच्ची मुझे चोरी छुपे देखती रहती। जब भी मैं उसकी तरफ देखता तो वो मासूमियत से मुस्कुरा देती। एक रोज मैंने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुला लिया, लेकिन शायद वो झिझक महसूस कर रही थी। मैंने भी इस बात पर जोर नहीं दिया और मुस्कुराते हुए काम में मशगूल हो गया। जबकि दूसरे रोज मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो मेरे पास आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे की मासूमियत और उसकी मुस्कुराहट देखकर काफी देर में उसे देखता रहा। उस रोज मेरी बहन ने घर में गाजर का हलवा बनाया था और मेरे टिफिन में भी उसने हलवा ही डाल दिया। मैंने कुछ सोचते हुए टिफिन खोला और गाजर के हलवे से एक चम्मच भरते हुए उसके मुंह की जाने बढ़ाई। मुझे बच्चों में कभी भी इतनी दिलचस्पी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो बच्ची मुझे बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। उसने झिझकते हुए मुंह खोला और मैंने वो हलवा उसके मुंह में डाल दिया। वो मासूमियत से मुस्कुराते हुए हलवा खाने लगी। इस दिन हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरे दिन तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो न सिर्फ मेरे पास आई, बल्कि उसने अपने हाथ में एक टिफिन भी थाम रखा था। ये देखकर मुझे शदीद हैरत हुई और इससे भी ज्यादा हैरत का बायस था कि उसका मुझे मुखातिब करने का अंदाज। उसने मुझे बाबा कहा और मैं बस उसकी मासूम शक्ल दिखता रह गया। मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन मैं अभी तक कंवारा था और वो बच्ची मुझे बाबा कह रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं उसे मना कर दूं कि वो मुझे अंकल कहा करे, लेकिन वो मुझे उम्मीद से जगमगाती हुई आंखों से बाबा कह रही थी और मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं उसे इस बात पर टोक दूं। हो सकता है उसके बाप का इंतकाल हो चुका हो, जो यहाँ वो मुझे बाबा कहकर पुकार रही है। मैंने अपने दिल में तसल्ली रखी और बच्ची का दिल ना तोड़ने का अहद करते हुए उसे टोकना मुनासिब नहीं समझा। ये काफी बड़ा पेट्रोल पंप था। मैं और फरीद यहाँ दिन को ड्यूटी दिया करते थे और शाम को छुट्टी लेकर घर चले जाते, जबकि 2 लड़के शाम को आते और फिर सुबह तक ड्यूटी करते। फरीद तकरीबन 17 साल का लड़का था, लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे काफी अटैच हो गया। मैं भी वक्त गुजारने और दिल बहलाने के लिए फरीद से छोटी मोटी बातों पर बहस करता रहता। पहले पहल तो वो मुझे बाबा कहकर पुकारती तो फरीद भी हैरान रह जाता, लेकिन उसने मुझसे इसके मुतालिक कुछ भी नहीं पूछा। फरीद यहीं का रहायशी था। उसका घर पेट्रोल पंप के करीब था, जबकि मैं काफी दूर से अपनी मोटरसाइकिल पर यहाँ आता था। अब ये तकरीबन रोज का सिलसिला बन गया। वो बच्ची जिसका नाम नायला था मेरे काफी करीब हो गई। उसके मुतालिक फरीद ने मुझे बताया कि वो करीब ही एक घर में अपनी माँ के साथ अकेली रहती है। उसकी माँ एक बेवा खातून है और घर में बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ाती है। यानी मेरा अंदाजा ठीक था कि इस बच्ची का वालिद इंतकाल कर चुका है। मैं भी उस बच्ची से खास उनसियत रखने लगा था। मुझे हैरत होती कि उसकी माँ मुझे ना जानते हुए भी इस बच्ची को टिफिन में कुछ ना कुछ देकर भेज देती है। हो सकता है वो भी बच्ची का दिल ना तोड़ना चाहती हो, लेकिन फिर भी बच्ची को किसी भी अजनबी से इतना लगाव नहीं होना चाहिए। पेट्रोल पंप पर जैसे ही मेरा महीना खत्म हुआ और मुझे तनख्वाह मिली तो न जाने क्या सोचते हुए मैं करीबी मार्केट में चला गया। घर का राशन भी लेना था। घर का सामान लेने के बाद मेरी नज़र एक छोटी सी गुड़िया पर पड़ी और कुछ सोचते हुए मैं उसकी जाने पड़ा, जिसकी कीमत 700 रुपये थी। मैंने दुकानदार से थोड़ी बहस करके उसकी रकम कम करवाई और वो गुड़िया ले ली।
میری زندگی میں اس بچی کی آمد سے میں کتنا تبدیل ہو رہا تھا، یہ مجھے اب محسوس ہونے لگا۔ میں نے وہ گڑیا علیحدہ شاپر میں ڈال لی اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بہنوں کو سامان دیا اور گڑیا والا شاپر لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان لوگوں کو میں اس کے متعلق نہیں بتانا چاہتا تھا، ورنہ ان لوگوں کے سوال و جوابات شروع ہو جاتے۔ صبح کام پر جاتے ہوئے میں نے وہ گڑیا بھی اٹھا لی اور اسے بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ دوپہر کے قریب جب نائلہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹھنڈے یخ پانی کی بوتل تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے وہ بوتل تھام لی اور ٹھنڈا پانی پینے کے بعد وہ بوتل اسے تھما دی۔ تبھی میں نے وہ شاپر اٹھایا اور اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جگمگاتے ہوئے رنگوں کو دیکھا۔ وہ حیرت سے اس شاپر کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے شاپر سے گڑیا نکال کر اس کے سامنے کی تو وہ خوشی سے چیخ پڑی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جلدی سے گڑیا ہاتھوں میں پکڑ کر گول گول گھومنے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ بابا بابا کہہ رہی تھی، جیسے کہ سب کو بتانا چاہتی ہو کہ یہ گڑیا اسے بابا نے دلائی ہے۔ نہ جانے کس احساس کے تحت میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھ سے تھوڑا دور کھڑا فرید بھی اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شکریہ کے طور پر میری جانب بڑھی اور میرے سینے سے چمٹ گئی۔ میں نے بھی اس کے سر پر بوسہ دے ڈالا۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں جگمگاتی ہوئی خوشی دنیا کی تمام خوشیوں پر بھاری پڑ رہی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا اٹھایا ہوا ایک چھوٹا سا قدم اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گڑیا کو لے کر گھر چلی گئی۔ دوپہر کے وقت جیسے ہی بریک ہوئی، فرید اور میں اپنا اپنا کھانا نکال کر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تبھی فرید میری جانب دیکھ کر مسکرایا۔ اسامہ بھائی، بچی تو دن بدن آپ سے مانوس ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے بھی فرید کی بات سن کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہ جانے میں کب تک یہاں پر رہتا، اس کے بعد یہاں سے چلا جاتا۔ بچی تمہیں جتنے لگاؤ اور محبت سے بابا کہتی ہے، کبھی کبھی تو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے تم ہی اس کے باپ ہو۔ اور فرید کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ ایک معمولی بات تھی، لیکن اس کے باوجود میں کتنی ہی دیر اس بات کو ذہن میں دہراتا رہا۔ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے میں نے فرید سے پوچھا، اس بچی کے باپ کی وفات کب ہوئی؟ میں تو نہیں جانتا بھائی، یہ خاتون تقریباً کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں پر رہنے کے لیے آئی ہے، تب سے یہ بچی ہی اس کے ساتھ ہے۔ کافی باپردہ خاتون ہے، ہمارے محلے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہیں۔ فرید کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میری عمر اس وقت 30 سال تھی اور ہر جوان مرد کی طرح میرے ذہن میں بھی ان خواہشات اور جذبات نے جنم لے رکھا تھا جو ایک جوان مرد کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ حالانکہ میں کسی غلط صحبت کا شکار نہیں تھا، لیکن پھر بھی اب میری عمر تھی کہ میں اپنا گھر بسا لیتا۔ لیکن مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے کبھی مجھے اس جانب سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ابا بیمار تھے اور گھر میں 4 جوان بہنیں تھیں۔ جہاں 2 بڑی بہنوں کی شادی میں نے کر دی تھی، وہیں پر 2 بہنیں ابھی بھی گھر میں کنواری تھیں۔ اس شام چھٹی کے بعد میں گھر واپس گیا، تب بھی میرے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں رات بھی میں دیر تک اسی بات کے بارے میں خیال کرتا رہا۔ میرے اندر تجسس جنم لے رہا تھا اس بچی کو جاننے کا۔ ہو سکتا ہے یہ میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو، ورنہ کوئی بچی کیوں کسی غیر مرد کو باپ سمجھے گی؟ اگر فرید کی طرح باقی لوگوں نے بھی اسے میری بیٹی سمجھنا شروع کر دیا تو؟ دوسرے روز میں کام پر گیا تو میں نائلہ کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس تھا، اور اسی تجسس نے مجھے نائلہ کے دروازے پر لا کر کھڑا کیا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اس دروازے پر دستک دی تو دروازے کے قریب ایک نسوانی آواز سنائی دی، نائلہ کو آج بخار ہے اور وہ گھر میں سو رہی ہے۔ میں کوئی بھی بحث کیے بغیر واپس لوٹ آیا۔ دوسرے روز بھی نائلہ میرے پاس نہیں آئی۔ وہ دن بھی انتظار کرتے کرتے گزر گیا۔ آج تیسرا دن تھا جب میں نے دوپہر کے قریب اسے ایک عورت کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ اس عورت نے خود کو مکمل برقعے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں کافی دیر اس عورت کو دیکھتا رہا، لیکن وہ میری جانب متوجہ نہیں تھی۔ نائلہ کا ہاتھ سختی سے تھام کر وہ شاید قریبی اسپتال جا رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ دوبارہ پلٹی تو وہیں سے گزری۔ اس بار بھی وہ میری جانب متوجہ نہیں تھی، جبکہ میرے پاس کھڑا فرید اسے دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھا اور سڑک پر کافی دیر اس سے کسی بات کے متعلق پوچھتا رہا، اور پھر وہ قریب سے گزر گئی۔
فرید واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا تو وہ بتانے لگا کہ زنیرہ آپا بتا رہی تھی نائلہ کو بخار ہے، اس لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ بہت اچھی اور عزت دار خاتون ہے زنیرہ، میں نے تو اپنی زندگی میں یہ نام بھی پہلی بار سنا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد نائلہ دوبارہ میرے پاس آنا شروع ہو گئے، لیکن اب بھی وہ کبھی کبھار اپنی ماں سے ٹفن میں میرے لیے کچھ بنوا کر لے آتی، یا پھر ٹھنڈا پانی یا شربت تو ضرور ہوتا۔ آہستہ آہستہ میں بھی ان لوگوں کی جانب متوجہ ہونے لگا، اور اس حد تک متوجہ ہونے لگا کہ میں خود کو نائلہ کا عادی سمجھنے لگا۔ جس روز میں اسے نہیں دیکھتا، میں بے قراری سے ان کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا، اور اس کی ماں بنا کسی حیل و حجت کے اسے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے میرے حوالے کر دیتی۔ میں چھٹی ہونے کے بعد اس کے قریبی پارک میں گھما کر پھر اس کی ماں کے حوالے کر دیتا۔ 6 ماہ ہو چکے تھے اور وہ آج بھی مجھے بابا کہہ کر پکارتی۔ نہ صرف وہ مجھے بابا کہہ کر پکارتی تھی بلکہ وہ مجھے بابا ہی سمجھتی۔ ان دنوں میری بہن کے لیے گھر میں رشتہ آیا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کروں اور اس لڑکی کے بھائی کے لیے اپنی بہن کا رشتہ دوں۔ وہ لوگ میرے دور کے رشتہ دار تھے اور اچھا موقع تھا، اس طرح ہم دونوں بہن بھائی کا فرض ایک ہی بار میں ادا ہو جاتا۔ میرے ابا فالج کے مریض تھے، فالج کی وجہ سے انہیں کافی حد تک بولنے اور چلنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ میری دونوں بڑی بہنیں بھی اس رشتے پر متفق تھیں اور انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس رات انہوں نے میری مرضی جاننے کی کوشش کی، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس وقت میرے ذہن میں نائلہ کا معصوم سا چہرہ مسکرایا۔ اگر میں اپنا گھر بسا لیتا، اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا، تو ہو سکتا ہے پھر اس معصوم سی بچی سے میرا تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا۔ یہ بات میرے لیے تکلیف دہ تھی۔ کچھ دن میں اپنی اسی بات پر غور کرتا رہا، اور بالآخر میں انہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس سوچ کے ساتھ کر لیا کہ میں نائلہ کی ماں سے نکاح کروں گا۔ میں اس عورت کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی یہ جانتا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح پر راضی ہوگی، لیکن اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف نائلہ کے لیے محبت تھی، جو مجھے اس بات پر قائل کرنے کے لیے کامیاب ہو گئی۔ کتنے ہی دن میں گھر میں اس معاملے پر غور کرتا رہا۔ اس رات میری بڑی بہن میری مرضی جاننے کے لیے میرے کمرے میں آئی۔ اسامہ، تم نے ہم بہنوں کے فرض میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لو۔ جویریہ کے ساتھ اگر تمہاری بھی شادی ہو جائے تو یہ اب تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ کب تک ہماری ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر اپنی عمر بڑھاتے رہو گے؟ اپنی بہن کی بات سن کر میں خاموش بیٹھا رہا۔ آپا، آپ جویریہ کے سسرال والوں کو مثبت جواب دے دیں۔ میں جویریہ کی شادی ان کے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے رضامند ہوں، لیکن میں خود ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آمنہ آپا مجھے حیرانگی سے دیکھتی رہیں، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کریں گی۔ اسامہ، کیا تمہاری نظر میں کوئی اور لڑکی ہے؟ اور ان کے اس سوال پر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں ایک بار نائلہ کی ماں سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو کہہ دیا کہ اس کا جواب میں انہیں کچھ دن تک دے دوں گا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت میں نائلہ کی ماں کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ عمل مجھے رسوا بھی کر سکتا ہے اور اس لڑکی کی زندگی میں بھی دشواری کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اس وقت میرا اس چیز کو جاننا بہت ضروری تھا۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ میں ان سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں تو پہلے تو وہ خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے بھی وہ مسلسل پردے میں موجود تھی اور اس نے اپنی نظروں کو جھکا رکھا تھا۔ میں آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے متعلق نہیں جانتا اور نہ ہی یہاں پر کسی قسم کی ڈھکی چھپی بات کا سہارا لوں گا۔ میں نے بات کا آغاز کیا۔ میں آپ سے شرعی طور پر نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر سامنے موجود زنیرہ نے ایک پل کے لیے پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر نظروں کو جھکا لیا۔ اس کے لیے آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ میں ایک بچی کی ماں ہوں۔ میں نے پہلی بار اس کی آواز کو سنا تھا، لیکن اس کا لہجہ حد درجہ مضبوط تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ نائلہ کی ماں ہیں، لیکن میں نائلہ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مجھے 2 دن تک جواب دینے کا کہہ کر رخصت کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر 2 دنوں کے بعد جو اس کی طرف سے جواب آیا وہ مثبت تھا۔ میں نے گھر میں بھی اس فیصلے سے سب کو آگاہ کر دیا۔ اگر کسی کو اعتراض تھا بھی تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ میری بڑی بہنوں نے جا کر خصوصی طور پر زنیرہ سے ملاقات کی
اور گھر آ کر وہ حد سے زیادہ خوش تھیں۔ زنیرہ کو میں نے خود ابھی تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی تفصیلی ملاقات کی تھی، لیکن پھر بھی میں اس وجہ سے خوش تھا کہ اب نائلہ مکمل طور پر میرے پاس رہے گی۔ تقریباً ایک ماہ کے اندر اندر ہمارے نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ نکاح بالکل سادگی میں ہونا طے پایا۔ میری بہنوں نے ہماری حیثیت کے مطابق ہلکی پھلکی شاپنگ کی اور زنیرہ کے لیے اپنی جانب سے چند اچھے اچھے جوڑے بھی بنوا لیے۔ میں نے خصوصی طور پر نائلہ کے لیے خود شاپنگ کی۔ اب تو میں حقیقت میں اس کا باپ بن جاؤں گا، چاہے ستیلا ہی صحیح۔ فرید بھی میرا یہ فیصلہ سن کر بے حد خوش تھا۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ پورے محلے میں زنیرہ کو ایک عزت دار عورت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جس روز ہمارا نکاح تھا اس روز بھی زنیرہ مکمل سادگی اور پردے میں ہی تیار ہوئی۔ نکاح کے لیے اچھا خاصا انتظام ہو گیا۔ نکاح کے وقت تک میں نے زنیرہ کو نہیں دیکھا تھا۔ جب مولوی صاحب نے مجھ سے میرے مرضی کے متعلق پوچھا تو میں نے قبول کرتے ہوئے دستخط کر دیے اور اس طرح ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس وقت تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آج رات زنیرہ سے ملنے کے بعد میں کتنے رازوں سے آشنا ہونے والا ہوں۔ وقت مجھ پر ایک ہی پل میں کس حد تک بدلنے والا ہے، میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز نائلہ کو میری بہنوں نے اپنے پاس ہی سلا لیا۔ گھر میں چونکا اکیلا مرد تھا، اس لیے تمام مہمانوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں کمرے کی جانب بڑھا۔ اس وقت میرے دل میں عجیب و غریب احساسات جنم لے رہے تھے۔ زنیرہ اب میری بیوی کے روپ میں میرے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، وہ بیڈ پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی اور اسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر جالی دار گھونگھٹ گرا رکھا تھا۔ میں سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے خود بھی الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میں نے اسے کیا کہتا، جبکہ اس کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ ہاتھ بڑھاتے ہوئے میں نے پیار سے جالی دار گھونگھٹ کو ہٹا دیا۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے یوں معلوم ہوا جیسے میرے دل کی دھڑکن مکمل طور پر ساکت ہو چکی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وقت مجھے بری طرح دھکیلتے ہوئے 7 سال پیچھے لے کر گیا، جب میں ایک لاؤبالی سا 23 سالہ لڑکا تھا۔ اس وقت جوانی مجھ پر اپنی آمد کے ساتھ مختلف احساسات اور جذبات بھی لے کر آ رہی تھی۔ مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں تھا۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کے باوجود گھر بھر کا لاڈلا تھا میں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اپنی جوانی کے دنوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے لگا۔ سارا دن کھیل کود میں گزار دیتا۔ اس دوران صابر اور میری ایسی دوستی ہوئی جو بھائیوں سے بڑھ کر تھی۔ صابر میرے لیے سب کچھ تھا۔ میں اپنا پورا دن صابر کے ساتھ ہی گزارتا۔ اس وقت ہم کسی غلط صحبت کا شکار نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس عمر کے تقاضوں کے مطابق ہمارے درمیان بھی وہ خواب اور احساسات جنم لیتے تھے جو کہ اس عمر کی ضرورت ہوتے ہیں۔ ہماری محفل میں بھی زیادہ تر محلے کی لڑکیوں کا ہی چرچا رہنے لگا۔ جہاں میں شرمیلا سا لڑکا تھا، وہیں صابر اچھا خاصا چلاک تھا۔ جو باتیں کرنے میں میں صرف سوچ سکتا تھا، صابر وہ بہادری سے سر انجام دینے کی ہمت بھی رکھتا تھا۔ ابا اکثر مجھے اس بات سے ٹوکا کرتے کہ صابر کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارا کرو، لیکن میں پھر بھی صابر کے ساتھ ہی پایا جاتا۔ ان دنوں ساجد قریبی محلے میں موجود ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گیا۔ صابر اکثر میرے سامنے اس لڑکی کا ذکر کرتا۔ اس کے متعلق وہ اتنا نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی اسے کہیں دیکھ لینے کے بعد اس کے دل میں بے سکونی اتر رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے کئی بار مجھے ساتھ لے جا کر اس لڑکی سے ملاقات کی۔ ان دونوں کے درمیان ملاقاتوں نے زور پکڑ لیا۔ میں اکثر ہی اسے اس بات سے باز رہنے کے لیے کہتا، لیکن صابر اب مکمل طور پر اس پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اب میرے اندر بھی یہ شوق جنم لینے لگا، لیکن فی الحال کوئی بھی لڑکی میری نظر اور پہنچ سے بہت دور تھی۔ صابر جس طرح اس سے ملاقاتوں کے قصے بیان کرتا، وہ چیز میرے احساسات کو ابھار کر رکھ دیتی۔ میرا بھی دل چاہتا کہ میں بھی کسی کے ساتھ تعلقات قائم کروں، لیکن پھر ابا کے خوف کی وجہ سے یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ محلے میں ابا کی اچھی خاصی عزت ہے۔ ایک رات صابر نے مجھے کہا کہ میں تیار رہوں۔ صابر نے اس علینا لامی لڑکی سے ملاقات کرنے جانا ہے۔ علینا کا باپ گھر پر نہیں ہوتا اور اس کی بڑی بہن اس محبت کے چکر سے واقف تھی، اس لیے صابر کو ذرا برابر مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ ایک شدید طوفانی رات تھی۔
میرے سامنے ہی صابر اور علینا بیٹھے ایک دوسرے سے نرم سرگوشیوں میں مصروف تھے اور میں جان بوجھ کر انجان بنا بیٹھا تھا۔ تبھی وہ لڑکی علینا میری جانب متوجہ ہوئی۔ اسامہ بھائی، آپ ایسا کریں، صابر سے پیسے لے کر میرا ایک کام کر دیں۔ اس گلی کی نکڑ میں میری ایک دوست کا گھر ہے، صابر سے پیسے لے کر اسے پیسے تو پہنچا کر آ جائیں۔ اس کی ماں بیمار ہے اور اسے ان کی ضرورت ہے۔ شاید وہ لوگ مجھے منظر سے غائب کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جلدی سے میں اٹھا اور پیسے لے کر گلی میں چلا گیا۔ اس گھر تک پہنچتے پہنچتے میں کافی حد تک بھیگ چکا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی تو کافی دیر کے بعد ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میں آگے بڑھتے ہوئے اس گھر کے اندر چلا گیا۔ گھر میں مکمل طور پر خاموشی تھی اور کمرے میں شاید اس کی بوڑھی بیمار ماں سو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کون سے معاملات طے پا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ علینا کی دوست ہو اور اس نے علینا سے کچھ رقم طلب کی ہو جو علینا نے صابر کی مدد سے اس تک پہنچائی ہو، یا جو بھی تھا، لیکن یہاں آ کر صرف ایک پل لگا میرے جذبات کو بدلنے میں۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اس لڑکی کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہارے لیے رقم لے کر آ چکا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تم سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں تمہیں کچھ مزید رقم دوں گا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ واپس چلے جائیں، میں خود صبح علینا سے بات کر لوں گی۔ شاید وہ میری بات سن کر خوف زدہ ہو چکی تھی، لیکن اس وقت شیطان مجھ پر بری طرح حاوی ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پنپتی ہوئی مجبوری مجھے واضح نظر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اس لڑکی کو بازوؤں سے تھام لیا اور اس پر حاوی ہونے لگا۔ شاید عزت کھو دینے کے خوف کی وجہ سے وہ چلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس رات میں نے صرف کچھ ہی وقت میں اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا۔ میں اسے پیسے پکڑاتے ہوئے اس گھر سے نکلا اور صابر کو بنا بتائے اپنے گھر چلایا۔ لیکن گھر آتے ہی مجھ پر یہ سوچ بری طرح حاوی ہونے لگی کہ میں نے بہت غلط کیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ غلط قدم اٹھایا تھا، شاید اس لیے مجھ پر گھبراہٹ حد سے زیادہ طاری تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا جب اگلی صبح ایک دردناک خبر نے میرا استقبال کیا۔ اس روز میرے ماں باپ موٹر سائیکل پر کسی کام کے سلسلے میں جا رہے تھے اور دونوں کا حادثہ ہوا، جس میں میری ماں موقع پر ہی انتقال کر گئی۔ اس حادثے میں ابا کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ مجھے اس لڑکی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس واقعے نے مجھے اتنا شرمندہ کر دیا کہ پھر میں ساری عمر اس واقعے کے بعد کسی سیاہ کام میں ملوث نہیں ہو پایا۔ ابا کو اس اچانک حادثے کے بعد فالج کا اٹیک ہوا اور وہ مکمل طور پر پیرالائز ہو گئے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ صابر کو آج تک اس حقیقت کے بارے میں علم نہیں ہو پایا، یا پھر اس لڑکی نے کسی سے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تقریباً 1 سال تک صابر اور میں مزید ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اور پھر صابر فوج میں بھرتی ہو گیا اور میں غم روزگار سے نمٹنے کے لیے مختلف کاموں میں ملوث ہو گیا۔ کبھی مزدوری کرتا تو کبھی کسی ہوٹل میں ویٹر کی جاب۔ ہر طرح سے محنت کرنے کے بعد میں نے کوشش کی کہ جائز رزق کماؤں۔ خود کو اس فیز سے نکالتے نکالتے مجھے کئی سال بیت گئے، اور آج میں اس واقعے کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ اس وقت میرے سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر وہ 7 سال میری آنکھوں کے سامنے گھوم کر رہ گئے۔ وہ بھی مجھے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ اس سے آگے اس پر کیا بیتی اور ان 7 سالوں میں مقدر اسے میرے سامنے دوبارہ کیسے لے کر آیا، یہ حقیقت جاننے کے لیے مجھ میں ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ میں آپ کی نظریں جھکا لینے سے واقف ہوں۔ جب مقدر نے مجھے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا، میں خود بھی حیران رہ گئی۔ میں عزت دار لڑکی تھی۔ اس رات آپ نے جو کچھ کیا، میں نے اس کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا۔ وہ مجھے آنسوؤں کے بیچ سسکتے ہوئے بتا رہی تھی، اور میں بری طرح نادم اور شرمندہ بیٹھا تھا۔ اس دن آپ نے میری عزت کو تار تار کر دیا، لیکن میں اس بات کا چرچا کر کے خود کو مزید بدنام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک 10 دنوں کے بعد اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ قیامت مجھ پر تب ٹوٹی جب مجھے علم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں خوف میں اس قدر مبتلا تھی کہ کسی کو بتا بھی نہیں پائی۔ محلے کے لوگ جب اس بات سے لا علم رہے تب تک وہ میری امداد کر دیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے مجھے بری طرح دھتکار کر رکھ دیا۔ میں نے اپنے بارے میں مشہور ہونے والے عجیب و غریب قصے کو سنا اور سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا۔ لیکن اس بچی کی پیدائش کے بعد میرا وہاں رہنا آسان نہیں تھا۔
لوگوں نے اس بچی کی پیدائش پر طرح طرح کے سوالات اٹھانے شروع کر دی۔ میں نے کافی بار آپ کو تلاش کرنا بھی چاہا، لیکن میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے مختلف گھروں میں کام بھی کیا، لیکن کہیں پر بھی میری عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس محلے میں آنے کے بعد میں نے خود کو 7 پردوں میں چھپا لیا اور محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگی۔ میں نے یہاں پر آ کر یہی ظاہر کیا کہ میں بیوہ ہوں۔ میں ہر رات خدا سے رو کر اپنے لیے مدد مانگتی، اور پھر اس روز میں بے یقین سی کھڑی رہ گئی جس روز میں نے پیٹرول پمپ پر آپ کو دیکھا۔ نائلہ کی عمر 7 سال ہے، لیکن اپنی جسامت اور اپنی ذہنیت کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ شدید دباؤ اور سٹریس کی وجہ سے وہ پری میچور بچی ہے۔ میں نے ہی اسے آپ کی طرف راغب کیا اور پھر خدا آپ کو میرے دروازے پر لے آیا۔ آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ کی جائز بیوی کے طور پر۔ نائلہ حقیقت میں میری بیٹی تھی، میری ناجائز اولاد۔ یہ ایک ایسا راز تھا جس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔ میرے پاس اس روز الفاظ نہیں تھے کہ میں سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی سے معافی طلب کرتا۔ میری آنکھوں سے بس آنسو گر رہے تھے، ندامت کے۔ میں آج بھی خدا کے سامنے نادم و شرمندہ ہوتا ہوں۔ شاید اس نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے، جو آج میری بچی میرے پاس ہے، اور وہ لڑکی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پامال کیا تھا آج میرے گھر میں باعزت طریقے سے میری بیوی کے طور پر موجود ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس غلطی کی تلافی کر دوں، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں یہ ناممکن ہے۔ نفس انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے، یہ بے لگام گھوڑا اپنے منظور خواہشات کے آگے انسان کو بے بس کر دیتا ہے، اور پھر اس بے بسی میں انسان کھیل جاتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ، کسی کی زندگی کے ساتھ، اور پھر یہ کھیل پلٹ کر آپ کے دروازے پر آتا ہے، کبھی کبھار مکافات کا روپ دھار کر تو کبھی کبھار رد عمل بن کر۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔